बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट NA 133 में जमशेद चीमा और उनकी बीवी मुसरत जमशेद चीमा, जो कि कवरिंग कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ज़िमनी इलेक्शन जो NA 133 में होने जा रहा है 5 दिसंबर को, उसमें नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद कर दिए गए थे रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, और उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में। और जो मेंबर हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल के, वो ऑनरेबल जस्टिस हैं जो शाहिद जमील ख़ान साहब, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। लेकिन इस केस को वो बतौर जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं सुन रहे थे, बल्कि वो मेंबर ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल सुन रहे थे। और जो पावर्स एक हाई कोर्ट के जज के पास होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है वो एक अलग मामला है, वो एक स्पेसिफ़िक कानून है, और उसके तहत ही किसी जज को अपॉइंट किया जाता है एज ए मेंबर ऑफ़ इलेक्शन ट्राइब्यूनल। तो वो बतौर एज ए जज, एज ए मेंबर ऑफ़ इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस अपील को सुन रहे थे। जमशेद चीमा ख़ुद अदालत में मौजूद था, और उनके जो इस केस के अंदर वकील हैं राना अब्दुल शकूर साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और ये साबका डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी हैं। और ये वो हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ के केस में, जब शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला गया था और शहबाज शरीफ मुल्क से भागने लगे थे, और उसमें रुकावट डाली थी, जो वो राना अब्दुल शकूर साहब थे, और वो उस केस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लुक़ है। और उसके साथ जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो इलेक्शन कमीशन के मामलात में जिनको समझा जाता है कि वो एक एक्सपर्ट हैं, मुबीनुद्दीन काजी साहब भी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नसीर भुट्टा साहब, जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो ख़ुद कैंडिडेट भी हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था, वो भी मौजूद थे। और उनके साथ बाकी भी उनकी जो वकला टीम है वो अदालत में मौजूद थी, क्योंकि आज उनको पहले नोटिस नहीं हुआ था। आज तो केस के ऊपर इब्तदाई हेयरिंग थी, इस वजह से इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा भी अदालत में मौजूद था, क्योंकि बहुत ज़्यादा विजिलेंट है इलेक्शन कमीशन इस केस को लेकर और इस मामले को लेकर। तो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा भी अदालत में मौजूद था, और जो बाकी रिस्पोंडेंट्स हैं मुख्तलिफ लोग थे, और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जहां अपना एक कैंडिडेट जो शाइस्ता परवेज़ मलक हैं, जो कि वाइफ हैं जो परवेज़ मलक की, जिनकी डेथ हो गई है, तो जहां वो कैंडिडेट हैं वहां कवरिंग कैंडिडेट नसीर भुट्टा साहब भी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और उनके लायर्स विंग के सीनियर ओहदेदार हैं, और बाकी भी उन्होंने कवरिंग कैंडिडेट दिए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीमारी ये है कि अगर जमशेद चीमा है तो उसके कवरिंग कैंडिडेट मुसरत जमशेद चीमा हो सकता है। बाकी पूरा NA 133 में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस काबिल नहीं था कि कोई 3-4 कवरिंग कैंडिडेट दे देते, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिया। फिर जो गलती की गई है इस सारे मामला में जमशेद चीमा की तरफ से, वही गलती की गई मुसरत जमशेद चीमा के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो नॉमिनेशन पेपर्स थे। बहरहाल जो आज अदालत में आर्गूमेंट्स हुए वो उसको देखते हुए मुझे सेटिस्फेक्शन इस वजह से भी है कि आज अदालत में उन्होंने अपना केस अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, दोनों जो कौंसल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने अदालत में केस अपना किसी हद तक आज उसको अदालत के सामने प्रूव कर दिया है कि ये जो इनका केस है वो ये केस नहीं था कि उनके नॉमिनेशन पेपर से रिजेक्ट कर दिए जाएं, और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर ने किया है ये गलत है। सबसे पहले तो शाहिद जमील ख़ान साहब ने अदालत में जैसे ही वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कैंडिडेट को बुलाया जो जमशेद चीमा है उनको, और उनके वकला से कहा कि क्योंकि जो मरने वाला है परवेज़ मलक, क्योंकि मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ लाहौर का, और हमारे एक करीबी एक दोस्ताना फ़ैमिली तल्लुक़ात थे जो परवेज़ मलक साहब और उनकी फ़ैमिली के साथ, तो क्योंकि मेरे उनके साथ तल्लुक़ात थे, तो इस बुनियाद पर अगर मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो ऑब्जेक्शन फिर फ़ौरन ही इस केस को हम चीफ जस्टिस साहब को भिजवा देते हैं, वो कोई नया इसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल का मेंबर मुकर्रर कर देंगे। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर केस के ऊपर हेयरिंग करूँगा तो जो मेरे सामने कौंसल खड़े हैं या जो पिटिशनर हैं उनको एतमाद हो, इस हवाले से नहीं कि मेरा एक तल्लक था मरहूम के साथ और उस वजह से ये केस में कोई हुआ है। केस मेरिट के ऊपर होगा तो जो वकला साहिबान थे दोनों
انہوں نے بھی عدالت سے گزارش کی کہ نہیں جناب یہ بات نہیں، ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ اور جمشید چیمہ جب روسٹم پر آیا تو جمشید چیمہ نے بھی عدالت سے کہا کہ جناب ہمیں آپ پر اعتماد ہے اور آپ ہی کیس سنیں گے۔ اس کے بعد جمشید چیمہ تو پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور وہ عدالت میں ایک دلچسپ ماحول بھی بنا جب جمشید چیمہ ساری وہاں پر 50-60 وکلا کھڑے ہیں اور یہ 45-50 منٹ کی جو ہیرنگ ہے، اور اس میں جمشید چیمہ صاحب آرام سے پیچھے کرسی پر سوئے ہوئے ہیں اور ان کی تصاویر بھی بنائی جا رہی تھیں وکلا کی طرف سے۔ اور یہ اتنا ٹچی میٹر ہے، رسکی میٹر ہے، آپ کا پورا الیکشن دو پر لگ گیا ہے، جس الیکشن کی بنیاد پر عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے اور ان کی جماعت نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ کینڈیڈیٹ وہ ہے کہ جس کی پہلے نالائکی یہ تھی کہ اس نے جو ان کے پروپوزر تھے وہ اس حلقہ کے ووٹرز نہیں تھے، اس کو کسی نے چیک نہیں کیا، حالانکہ آج عدالت میں انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے اپنا کیس، وہ میں الگ بتاؤں گا، یہ جنرل ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیک کرنا تو بنتا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عدالت میں ایسے موقع پر جب کسی کی جان پر بنی ہوتی ہے کہ میرے جو آخری میرے پاس آپشن ہے اپیل کا، اور اس میں کیا میرے حق میں فیصلہ آتا ہے نہیں آتا، اور وہ آرام سے سوئے ہوئے تھے، اور خیر بعد میں ان کے لوگوں نے جگا دیا جب عدالت میں سارے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، یہاں سے رہے تھے۔ بہرحال اس میں جو جمشید اقبال چیمہ ورسز ریٹرننگ آفیسر ہے، پہلا رسپونڈنٹ اس کے ساتھ چودھری نصیر احمد بھٹا صاحب ہیں، یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ اس میں آبجیکٹر بھی ہیں اور کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ محمد حفیظ ہے اور مرزا فیصل حسین ہے۔ اس میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کا جو 30 اکتوبر کا فیصلہ ہے وہ غلط ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے یہ کہا ہے کہ جو پروپوزر ہے بلال، اس کا جو ووٹر لسٹ میں نام ہے وہ NA 130 میں ہے، اور یہ الیکشن ہو رہا ہے 133 میں۔ 2016 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پروپوزر ہے، تجویز کنندہ ہے، اس کا ضروری ہے، اور یہ الیکشن ایکٹ میں بھی ہے اور اس سے پہلے جو قوانین تھے ان میں بھی ہے کہ وہ بلونگ کرتا ہو اس ایریا سے یا اس حلقہ سے۔ اور اس بنیاد پر ریٹرننگ افسر نے جو آپ کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں تو عدالت نے کہا کہ ان کا پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے، کیسے آپ ایک طرف قانون ہے اور ایک طرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، تو اس کو آپ کیسے ریبٹل کریں گے؟ تو اس پر مبین الدین قاضی صاحب نے اور رانا عبدالشکور صاحب نے کہا کہ ہم اس بات کے اوپر عدالت کے سامنے ساری بات رکھیں گے، ہمیں ٹائم دیا جائے۔ عدالت نے کہا آپ پورا دن ہمارے پاس ہے، آپ تسلی سے اپنی بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، 2008 کی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ عدالت میں پیش کی، اور ایک 2015 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو رپورٹڈ تو نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے۔ جو پاکستان تحریک PTI کے وکلاء تھے انہوں نے عدالت کو کہا کہ ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ چاہے وہ قانون ہے یا وہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، اس میں یہ تھا ان کینڈیڈیٹس کو مسترد کیا گیا تھا جن کا پروپوزر یا تجویز کنندہ نہ اس حلقے کا رہنے والا تھا نہ اس حلقے کا ووٹر تھا۔ ہمارا کیس ڈیفرنٹ ہے، ہمارے کیس میں جو پروپوزر ہے وہ اس کا وہاں کا مستقل رہنے والا ہے، اس کی ووٹر لسٹ میں جو ووٹ ہے، جو ایڈریس ہے وہ وہیں کا ہے، اس کے فیملی ممبرز کا ووٹ اسی NA 133 کا ہے، اس کی ماں کا، اس کے بھائی کا ووٹ اسی ایڈریس پر NA 133 کا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ اسی ایڈریس کے ایک اور شخص کا جو ووٹ ہے وہ NA 130 میں ہو؟ تو یہ ہمارا سوال تھا کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس انہوں نے عدالت میں دی ہیں یا جن پر ریلائے ریٹرننگ آفیسر نے کیا ہے یا جس کی بنیاد پر ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، وہ ہمارے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتی۔ ہمارا کیس ڈیفرنٹ ہے۔ اپنے کیس سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک 2005 کی ججمنٹ تھی، 2015 کی سپریم کورٹ کی جو ان رپورٹڈ تھی، جس میں بالکل ایسے ہی فیکٹس تھے اور عدالت نے الاؤ کیا تھا کہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو وہ عدالت میں پیش کیا۔ اب جو انہوں نے اپنا جو ثبوت عدالت میں آج رکھے ہیں اور عدالت کے سامنے 3-4 چیزیں رکھی ہیں، انہوں نے پہلی بات تو یہ عدالت میں رکھی ہے کہ جو مسٹر بلال حسین ہے، سن آف منظور حسین ہے، وہ رہنے والا ہے گلی نمبر 3 ہے، صدیقی محلہ ہے، لیاقت آباد کوٹ لکھپت لاہور، وچ ایکسکلوسیولی فالز ود ان دی الیکٹورل ایریا آف NA 133، جہاں کا وہ رہنے والا ہے، جہاں کا پرماننٹ ایڈریس ہے اس کے شناختی کارڈ پر، وہ اس جو الیکٹورل ایریا ہے NA 133 کا اس میں فال کرتا ہے۔ پہلی گراؤنڈ۔ دوسری گراؤنڈ یہ ہے کہ سارے فیملی ممبرز وہ اسی ایڈریس پر رہتے ہیں، ان کے ID کارڈ پر وہی ایڈریس ہے، ان کے شناختی کارڈ کی جو جو ووٹر لسٹیں ہیں ان پر بھی وہی ایڈریس لکھا ہوا ہے، اور وہ سارے
133 کے NA133 کے ووٹرز ہیں وہ 130 کے نہیں ہیں، جو میلافائڈلی شو کرتا ہے آن دی پارٹ آف دی الیکشن کمیشن کہ جب ایک ایڈریس کے 6 لوگ ہیں فیملی میں، 5 لوگوں کے NA133 میں ووٹ ہے، تو ایک بندے کا 130 میں کیسے ووٹ ہو سکتا ہے؟ نہ اس نے کبھی کوئی درخواست دی ہے، نہ اس نے کبھی کوئی ایسا معاملہ کی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو الیکٹریسٹی کے کنیکشن ہیں پٹیشنر کے نام پر، وہ بھی اسی جو پروپوزر کے نام پر وہ اسی ایریا کے ہیں اور اسی ایڈریس کے ہیں، یہی سیم ایڈریس اس کے ڈومیسل پر ہے جس کی بنیاد پر جو شناختی کارڈ بنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں اور پروپوزر ہیں جو بلال جو تجویز کنندہ تھا، انہوں نے کہا جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے کہ عدالت نے سوال کیا کہ جب ووٹر لسٹیں بن چکی تھی تو آپ نے ووٹر لسٹیں نہیں دیکھی تھی؟ انہوں نے کہا جناب ہم ریلائے کرتے ہیں 2 ڈاکومنٹس پر، ایک تو جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ایک نمبر دیا ہوا ہے جس پر اگر آپ اپنا شناختی کارڈ انٹر کرتے ہیں تو آپ کو آپ کا آ جاتا ہے کہ کون سا ایڈریس ہے آپ کا اور کہاں پہ آپ کا جو الیکٹورل ایریا کون سا ہے۔ جب ہم نے وہ میسج کیا تو ہمیں اس کا NA نہیں لکھا ہوا تھا کہ کون سا NA ہے، لیکن الیکٹورل ایریا ہمارے ایڈریس والا تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ہمارا NA133 میں آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپلائی کیا اپنے ووٹر کے لیے اور ووٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں وہ دے دیا سرٹیفکیٹ، اس پر بھی ہمارا نام ہمارا ایڈریس یہی لکھا ہوا ہے، NA مینشن نہیں ہوتا ان کی لسٹ میں، صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ الیکٹورل ایریا یہ ہے کوٹ لکھپت والا جو کہ NA133 میں ہے۔ تو ہم نے تو ان 2 ڈاکومنٹس پر رلائے کرتے ہوئے جمع کروا دیا۔ جیسے ہی ہم نے جمع کروایا تو 30 اکتوبر کو اس کے اوپر جو ہونا تھا، فیصلہ ہونا تھا یا سکروٹنی ہونی تھی، سکروٹنی سے ایک دن پہلے جب ہم سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہم تک یہ پہنچا کہ ہمارے خلاف تو یہ ایلیگیشن آ رہا ہے، تو ابھی سکروٹنی نہیں ہوئی تھی، اسے ایک دن پہلے ہم نے درخواست دائر کر دی کہ جناب اگر مسٹیکلی آپ کی غلطی سے جو بھی ہوا، اگر ان کا نام کسی اور ووٹر لسٹ میں ہے تو اس کو سبسٹیٹیوٹ کیا جائے، چینج کر کے NA130 سے 133 کر دیا جائے تاکہ جو غلطی آپ سے ہوئی ہے اس کو درست کیا جائے۔ وہ درخواست بھی ہماری خارج کر دی، یہ ہم نے سارے ڈاکومنٹس دیے، وہ سارے ڈاکومنٹس کو بھی انہوں نے ریلائے نہیں کیا اور وہ سارے ڈاکومنٹس بھی خارج کر دیے۔ ہماری عدالت میں 2 گزارشات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جو اس وقت جو الیکشن ایکٹ ہے 2017، کیونکہ 2016 کی جو ججمنٹ ہے جس پر یہ ریلائے کرتے ہیں اس کے بعد قانون چینج ہو گیا، نیا قانون آ گیا، الیکشن ایکٹ 2017 آ گیا، اس کی جو سکیم ہے اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اس حلقہ کا ووٹر ہونا ضروری ہے، کس کو؟ اس پروپوزر کو، تجویز کنندہ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پوری ججمنٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ وہاں کا ووٹر ہونا ضروری ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اس کا بلونگ کرنا ضروری ہے، تو یہ وہاں اسی ایریا سے بلونگ کرتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ یہ جو غلطی ہے یہ کوئی غلطی ہماری طرف سے نہیں ہے، اس کی ریکٹیفیکیشن کر سکتی ہے سیکشن جو 63 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کے تحت جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ کر سکتا تھا، اس نے ریکٹیفائی نہیں کیا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ سارے کا سارا جو ان کا کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد کیے جائیں۔ تو بڑے دبنگ قسم کے جو ان کے آرگومنٹس تھے، عدالت نے کہا کہ آپ کے آرگومنٹس ویلڈ ہیں اور ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے عدالت نے دوسری پارٹی سے جواب بھی طلب کیا ہے اور ان کو نوٹس بھی جاری کیے ہیں، کیونکہ وہ سارے عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے ان سب کی حاضری لگائی جو رسپونڈنٹس تھے، اور عدالت نے کہا کہ کل 11 بجے اس پر فائنل آرگومنٹس ہوں گے، آپ کی بھی سنیں گے، ان کی ہم نے سن لی ہے۔ عدالت نے سارے فیکٹس اپنے جو آرڈر ہے آج کا اس میں لکھوائے ہیں اور کہا ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ نیڈز کنسیڈریشن، وہ کنسیڈریشن ضروری ہے ان کے اوپر، اس وجہ سے ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے، نوٹس کرتے ہوئے کل تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اب تک کی جو سماعت ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے اپنا کیس اچھے سے تیار کیا، چاہے ان کے کینڈیڈیٹ کی نالیکیاں تھیں یا ان کے جو مقامی لیڈرشپ ہے ان کی نالیکیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود کیس ٹھیک تیار کیا ہے، اچھا ریپرزینٹ کیا ہے اور عدالت کو کنوے کرنے میں الیکشن ٹرائبونل کو وہ کامیاب ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر اب کل فائنل فیصلہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔